अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पार्लियामेंट की कौमी कमेटी सलामती के इजलास में नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी को बहुत महसूस किया गया। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट क्यों किया, क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है, जबकि फैसल वावडा का कहना है कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार है। देखो, ये जो बातें आपने की हैं इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही लग़्व और फजूल हैं। बैरिस्टर साहब सैफ क्या जो भी है, ये इसका कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट किया। वो पहली बात तो ये है, अखबारों में खबरें छप चुकी हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। एक बात, अच्छा चलें इसको आप ना माने। दूसरी बात, करने क्या आना था उस बंदे ने? 3 बार रह चुका वजीर आजम, साइड पे बैठा था, ही ओनली है ना, मैंने मेरे ख्याल है। और क्या करने आना था? इतने सियाने पहले मौजूद थे माशाल्लाह, तो एक नवाज शरीफ ने आके उधर कौन सी को तोप चला लेनी थी? फजूल बात है, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, फिर ये कि क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है? क्या फजूल बात है। याद रखो, पाकिस्तान में 1 in a million भी दहशत गर्दों का दोस्त नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करो यार। वो 3 बार का वजीर आजम है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन वो की दहशत गर्दों की हिमायत है। व्हाट नॉनसेंस। इस मुल्क में ना कोई दहशत गर्द है, ना दहशत गर्दों का हिमायती है। बेवकूफी हो सकती है, जहालत हो सकती है, जज्बातीपन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई एवरेज नॉर्मल शहरी वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, या दहशत गर्दों का वो उस हिमायत कैसे कर सकता है? तीनों बातें लग़्व हैं। अगर कोई बात काबिल गौर है, डिबेटेबल है, वो है फैसल वावडा का कहना कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार। अच्छा, ये एक राय है, एक ज़हीन आदमी की राय है, आप इससे इख्तलाफ करें। मेरा जाती ख्याल भी यही है, आप कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, ये और तरह का एक स्टेटमेंट है, ये वैलिड है। बाकी सारा लग़्व बात है। बैरिस्टर साहब ने इजलास का बाइकआउट किया। बाइकआउट उसने क्या किया? इधर ही इज अनवेल और ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार मैं उधर जाके मेरा क्या रोल है, मैं 3 बार का वजीर आजम हूं, एक मरहूम पॉपुलर सियासी जमात का सरबराह रहा हूं, अब भी हूं। वहां जाके वो क्या करता? वहां बेसिकली जिन लोगों ने बात करनी थी उन्होंने बात कर ली। नवाज शरीफ साहब ने वहां कौन सी तोप चलानी थी? अच्छा, और उनकी नुमाइंदगी चलो अगर है भी तो भाई वजीर आजम है। फजूल बातें हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, बाकी रह गया वो मोहसिन नकवी वगैरह का, उस पर भी बात करते हैं। वो दुबई में ज़ेरे इलाज है, सुना है। अच्छा, अगर ये बात गलत भी है तो वो कौन सा, वो तो सियासतदान तो नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स, सरेंडर्स वगैरह की। ये ऐसा इकोनॉमिक सरेंडर है, ये क्या है? ये सरेंडर है। आईएमएफ को यूं कर देंगे, आईएमएफ को यूं कर देंगे, फिर पहुंच जाते हैं ठूठा लेके। तो मोहसिन नकवी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वैसे तो हमारा कोई सियासतदान भी सियासतदान नहीं है ही नहीं। सियासत के नाम पे ये सारे बाजीगर हैं। लेकिन मोहसिन नकवी तो बेचारा कुछ भी नहीं, एक सादा सा मीडिया से ताल्लुक रखने वाला एक, मतलब एक मुकामी से कुछ चैनल 1-2 शायद हैं कोई, और उसको क्या पता बेचारे को पॉलिटिक्स क्या होती है? वो भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, भी हो भी तो क्या हो जाता। असल बात यह है कि वहाँ आर्मी चीफ ने जो बात की है। अच्छा, नवाज शरीफ वैसे अब मेरी तरह आसार कदीमा ठीक है, होना ना होना उनका एक बराबर है, रेलेवेंस भी नहीं बनती कोई, इसलिए ये फजूल बात है सारी की सारी। और ख़ास तौर पे बैरिस्टर साहब पता नहीं क्या हाँकते रहते हैं। हम बात बराए बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, जब इनका गठजोड़ हो जाता है। और एक बात तो मैं आज बताऊं, लोग अपने दिमाग से ये खुर्च के निकाल दें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था वो मीसाके जमहूरियत नहीं था, वो मीसाके मुकमुका था। कैसे कि यार हम हिस्से बखरे पे लड़ते हैं, कुछ सुलह सफाई के साथ 19-20 के फर्क के साथ, बस ठीक है।
ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تھیسس فلوٹ کیا تھا ارشاد حقانی مرحوم نے, اور میں نے اس کے چیچڑے اڑا دیے تھے. انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ان کو باہمی اتفاق فلانا ٹمکانا پیپلز پارٹی نون لیگ کو, جب ان کی دشمنی عروج پہ تھی, کوئی زبانیں کاٹ رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی اس طرح کی صورتحال تھی. تو میں نے کالم جواب میں لکھا, میں نے کہا ارشاد حقانی صاحب کا مشورہ عوام دشمن ہے. جو آپس میں لڑ مار رہے ہیں یہ سارا کاروبار صلح صفائی کے ساتھ کریں گے, یہ تو عوام دشمنی ہے, لڑنے دو ان کو. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف جے یو ایف اے کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تقسیم نظر آئی کیونکہ ایک بڑی پارٹی باہر ہے. عمران خان کو گھنٹے کے لیے لے آتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں, انہوں نے کی ہے. وہ سمجھدار آدمی ہیں, سیانے آدمی ہیں. ایک طرف ملک کی استحکام ہے اور ملک کی بقا, دوسری طرف انا. ختم ہو گئی بات, اور ہماری ساری تاریخ بقا اور انا کے درمیان ٹھوکریں کھا رہی. واقعی یہ میں نے حیرت سے اس بات پہ, میں نے دکھ کا نہیں حیرت کا اظہار کیا تھا کہ بھائی اگر وہ یہ شرط لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کی حیثیت کیا ہے, مائنس نواز شریف اینڈ کمپنی رشتہ دار, وہ تو پورا گھرانہ ہے. ادھر بھٹو, 50 بار میں نے کہا ہے کہ بلاول زرداری ہے, بھٹو شٹو کہاں ہے وہ, لیکن بھٹو کی پخ لگانی پڑی ساتھ, کیونکہ وہ ایک نام کے گرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی, ایک نام کے گرد گھومتی ہے, اسی طرح ایک نام کے گرد گھومتی ہے پی ٹی آئی. اور جس پارٹی میں کوئی جمہوریت ہے, جماعت اسلامی ہے مثلا, یہ فضل الرحمان صاحب, یہ بھی موروثیت ہے ساری کی ساری. ان کے والد اللہ بخشے مفتی محمود تھے, خود ہیں, آگے بیٹا تیار ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بظاہر جو مجھے نظر آتی ہے, ایم کے ایم کا تو وجود ہی نہیں رہا. پہلے بھی ایک مقامی سی محدود سی پولیٹیکل پارٹی تھی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی, جس میں موروثیت نہیں ہے. ہر جگہ سے بندہ, کبھی کوئی ہوتا ہے ان کا صدر یا امیر یا جو بھی وہ کہلاتے ہیں, ان کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا, ان کی اوقات کوئی نہیں. بتاؤ مجھے. تو یہ جو ہے نا کہ پی ٹی آئی فرد واحد اکیلی نہیں ہے, تو فرد واحد بلاؤ اس کو. میری سمجھ سے باہر, اگر گھنٹے ڈیڑھ کے لیے بلا لیتے تو کون سی بات تھی, تو کون سی توپ چل جاتی. بختر بند گاڑی میں بٹھاتے, لے آتے, میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمیں ایک سافٹ اسٹیٹ سے نکل کر ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا. گورننس کے خلا کب تک فوج اور شہدا کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ بہت خوبصورت بات ہے. ہارڈ اسٹیٹ باہر کے لیے بھی اور اندر کے لیے بھی, اور اس کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ سینٹرلائز پاور. ہارڈ اسٹیٹ یہ عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوگا. سینٹرلائز پاور, اتھارٹیرین گورننس, سمجھ آئی بات؟ لمیٹڈ انڈیویجول فریڈم, یہ آزادی حضودی, یہ ہماری آزادی بھی اسی طرح کی ہے, یاد رکھنا. جس طرح ہماری خواتین کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. وہ جس ملک کے مرد غلام ہیں, تم آزادی کہاں سے مانگ رہی ہو؟ پہلے اپنے باپ کو, بیٹے کو, شوہر کو تو رہا کرا رہو. یہ آزادیاں مانگ رہی ہیں. ہم اللاجیکل لوگ ہیں. اچھا آگے, اسٹرانگ کنٹرول اوور میڈیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. ہارڈ اکانومی اینڈ سول سوسائٹی, میڈیا ہی نہیں, صرف اکانومی بھی اور سول سوسائٹی بھی. یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہارڈ اسٹیٹ, اس کے علاوہ نہ عوام نے راہ راست پہ آنا ہے. اتنی بڑی بڑی چھوڑتے ہیں, بنیادی باتوں کی پرواہ نہیں. اچھا دوسرا جو آرمی چیف نے دوسری بات کی ہے, اس پہ غور کرو. گورننس کے خلا کو کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ جب کوئی ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پورا خاندان شہید ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے بلڈی جوک. یا تو کوئی بڑا سیریس معاملہ ہو نا, دہشت گردی فلانا. ہارڈ اسٹیٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے, بند کرو یہ کلچر اس ملک میں. فلاں بھی برادر, فلاں بھی برادر. وہ اپنے بچے تم سے پالے نہیں جا رہا ہے, سنبھالے نہیں جا رہا ہے. برادر برادر, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی برادر نہیں ہے اس دنیا, یاد رکھنا. یہ یورپینز کی ایجاد ہے. اسپین سے گیا تھا وہ, پتہ نہیں کیا کولمبس یا پتہ نہیں کیا, اس کی ایجاد ہے. وہ یورپ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ضرورت ہے
وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے، وہ کر رہا ہے. برادر ساڈے برادر ہی نہیں رک دے. اور بات سنو کہ میرے ایج گروپ کے بندے کو کچھ 70s میں جو یونیورسٹی میں فلسطینی بہت تھے، جارڈینینز بہت تھے. اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ایسے کرنا، میرے ایج گروپ کے کسی بندے کو پوچھنا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تک بہت ہوتے تھے. وہ کون تھے، کیسے تھے، اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، پوچھ لینا. برادر سمجھ آ جائے گا تمہیں. ہم پتہ نہیں لوگوں کو کیا دیتے ہیں. ہارٹ اسٹیٹ بالکل ٹھیک ہے. اور گورننس کا خلا، اس ملک کی جو حالت ہے آج، یہ گورننس دیکھو. میں نے کیا بات کی کہ سیسا پلائی دیوار پہ لکھ دو حکومت پاکستان، وہ گلنی شروع ہو جائے گی. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ دیواریں چین پہ چپکے سے 2-4 جگہ پہ لکھ دو حکومت پاکستان. انجام دیکھ لینا. سچی بات یہ ہے، بجلی چوری روکنی ہے، اسکول پکڑنے ہیں، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات چلو سمجھ آتی ہے کسی حد تک کہ بھائی بنیادی طور پہ یہ رکھے ہوئے ہیں پولیس شلسیہ اور باقی ایجنسیاں، فوج کے علاوہ جو بھی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور تمہیں تو اسکول پکڑنے کے لیے بھی وہی چاہیے. گورننس نام کی چیز ہے کوئی نہیں. بات سنو، میرا کسی سیاستدان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ میرے زندگی میں چند لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت تعلقات رہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں. میرا سیاست سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ یہ گورننس نہیں ہے، اٹ از سم تھنگ ایلس. کہ جی وہ اس کا خلا کون کریں، پھر یہ باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی. کوئی کام ان سے ڈھنگ سے ہوتا نہیں. میرٹ نہیں ہے، میرٹ کی موت. یہ ہماری گورننس جو ہے نا، یہ سو کالڈ ڈیموکریسی، یہ ڈائن ہے. یہ میرٹ کی موت ہے. اور جہاں میرٹ نہیں وہاں سمجھو کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حسن صاحب، گزشتہ سوال میں گورننس کے خلا کا ذکر ہوا. آپ ذرا اب یہ ویڈیو دیکھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ گورننس کا خلا کب پیدا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ خاتون میں نہیں جانتا، مجھے تو شاید نام بھی نہیں پتا، پڑھا ہوگا کہیں اخبار میں. یہ کیا ماتم کر رہی ہے؟ وہ قوم کے اجتماعی سیاسی منہ پہ چپیڑ ماری ہے اس نے. وہ کورٹ جا رہی ہے. وہ کوئی جاہل عورت نہیں ہے، وہ عدالت جا رہی ہے زیادتی پہ. اور وہ اس اعتماد کے ساتھ جا رہی ہے کہ میرا میرٹ بہت مضبوط ہے. اور یہی حال پولیس میں ہوا ہے. ذاتی پسند ناپسند اور میرٹ کا قتل عام. عامر ذوالفقار جیسا غیر متنازع پروفیشنل آئی جی رات پتہ نہیں 3 بار اچھا ہو چکے، ان کی ناک کے نیچے نہیں آ رہا، یا ان کے کسی بندے کی ناک کے نیچے نہیں آ رہا. اسی طرح عامر ذوالفقار کے علاوہ انعام غنی، واٹ این آفیسر. میرا خیال ہے وہ اس صوبے کے نہیں ہیں، مجھے پتہ نہیں پورا. کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، یا اندازہ لگاؤ. سہیل علی خان، طارق بخشی، سب کچھ ذاتی پسند ناپسند. جو چاہو مجھے صدا دے لو، میں ایک جملہ بولتا ہوں جو زبان زدہ ہے. ساڈا آئی جی، ساڈا چیف سیکرٹری، یہ بیمار لوگ ہیں. جہاں جس ملک میں جس بستی میں میرٹ نہیں ہے، اس کو تل تل مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ، اور میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے عدالت جائیں گے. اور یہ سیاستدانوں سے کروڑ گنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ عدالت اس لیے جائیں گے کہ انہیں پتہ ہے. تو پھر ہمارا کیس مضبوط ہے میرٹ پہ. وہ لاکھوں روپیہ لائرز کو دیں گے، جو کریں گے وہ کریں گے. وہ بے وقوف ہیں کہ بوتھا اٹھا کے چلے جائیں. انہیں پتہ ہے ان کا بہت اسٹرانگ اور ویل ریپیوٹیڈ ہے. اسی شہر میں رہتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، 50 سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں. یہ ہم لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، بہت سے جو سول سروس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو دلچسپی ہو نہ ہو، ادھر ادھر سے کانوں میں ٹپکتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ سارے کے سارے. اب انعام غنی میرا کیا لگتا ہے
عامر ذوالفقار میرے کیا لینے دینا, لیکن یہ ویل ریپیوٹیڈ لوگ تھے, اس لیے ہضم نہیں ہوئے. ذاتی پسند ناپسند. مرنا ہے جس معاشرے نے وہ میرٹ کو پہلے موت کے گھاٹ اتار دے, تل تل کر کے آپ ہی انچ انچ کے حساب سے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 میں جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی عدالتوں میں جائیں, اور اب عدالتوں کو چاہیے خدا کا واسطہ اس ملک کا کوئی تو آگا پیچھا رہنے. بیوروکریٹ وہ ملک کا ہوتا ہے, پبلک سرونٹ کہتے ہیں. بات سنو, گورے کے دیے ہوئے لفظ چباتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی. یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں, یہ مختلف درباروں کے چمچے کڑچے ہوتے ہیں, ان میں سے میجورٹی. اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ذرا وہ میرٹ پہ چلتے ہیں, وہ ان کو ہضم نہیں ہوتے. موٹی سی بات ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت کا سولر صارفین سے بجلی 27 کی بجائے 10 روپے یونٹ خریدنے کا فیصلہ. حکومت کے مطابق دسمبر 2024 نیٹ میٹرنگ صارفین نے گرڈ صارفین پر 159 ارب روپے کا بوجھ ڈالا, جبکہ دوسری طرف ایک سال میں سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد میں 1,71,000 کا اضافہ ہو گیا. دیکھو بات سنو, یہاں میں پھر دہرا رہا ہوں, میں کیا کروں, میں تو ورد کرتا ہوں کچھ باتوں کا. جب کبھی اعتزاز احسن کے ساتھ میرا بہت ہی محبت کا, بہت ہی پرانا, بہت ہی احترام کا رشتہ ہے. جب وہ پتہ نہیں افتخار چودھری کی ریسٹوریشن کا وہ معاملہ تھا, تو اس وقت اعتزاز بھائی نے ایک نظم وہ پڑھا کرتے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے ایک کالم لکھا کہ ماں کے جیسی ہوگی لیکن ستیلی ماں کے جیسی. ختم ہو گئی بات. اچھا ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ پیتا تھا, ماں نے تربیت ہوتی ہے. باپ تو روٹی رزق کے چکر میں زیادہ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ مائیں ہوتی ہیں جو تربیت گاہیں ہوتی ہیں. یہ ریاست ایک ماں کے جیسی ہے جو اپنے بچوں کو دھوکہ, فریب, فراڈ سکھا رہی ہے. آپ نے کل پہلے سولر کو, اس کے بعد آپ نے ڈکیتی شروع کر دی. یعنی بے تو انہوں سکھا رہی ہے کہ 10 روپے کا خریدو, 50 روپے کا بیچو, یا 30 کا یا 40 کا. اچھا مہنگی بجلی کی وجہ سے لوگوں نے لاکھوں روپیہ غارت کیا, سولر کی طرف گئے. یہ وارداتیے ایک نیا سسٹم لے آئے. جو صارفین سے خریدیں گے اس کی قیمت نئے صارفین کے لیے 27 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 10 روپے, اور خود 50 روپے. ریاست کیا سکھا رہی ہے؟ اس کا جو لوگوں پہ اقتصادی, معاشی جبر, گالی, ٹھگی, فراڈ, دھوکہ کون کر رہی ہے؟ اسٹیٹ. میرے نزدیک یہ ثانوی ہے. ریاست اپنے عوام کی تربیت کر رہی ہے کہ زیرو سم گیم کی طرف جاؤ, لوٹو جہاں جہاں لوٹ سکتے ہو. ریاست کی چونکہ منوپلی ہے, یہ کوئی کاروبار ہے یار. میں تمہیں یہ دیتا ہوں 50 روپے میں اور تم سے لیتا ہوں 10 روپے میں. مثال دے رہا ہوں میں, تو فگرز یاد نہیں رہتے. کیا ہے یہ تربیت کر رہی ہے اس ملک کی آدھا گنڈا گردی کے پیچھے, یا اس ملک کے پروٹوکولز. پچھلے دنوں پتہ نہیں وہ مارے, انہوں نے بندے مارے, فلانا. وہ تو تینوں کی لگے ہے, تیرا کی کسی نے لا لینا ہے؟ تو ہے کون؟ کل اقتدار سے باہر ہوگا. وہ خواجہ آصف کا وہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے کہ پولیس اقتدار سے باہر ہوں پیچھے پیچھے ہوتی ہے, اقتدار میں تو آگے آگے. تو آگے نہ لاؤ, وہ تھوڑے پیچھے پیچھے بھی نہیں آئے گی. خدا کی قسم اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا ڈی این اے کیا ہے, کوئی ان کا آگا پیچھا ہے نہیں ہے, ان کو تعلیم کس نے دی ہے, یہ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, ان کے خاندان کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا آگا پیچھا کیا ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ عوام کی طرف دیکھو. بات سنو, اس کا ایک ہے بالکل معاشی رخ, یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں.
دن دہاڑے گن پوائنٹ پہ لوٹ رہے ہیں. ایک ہی چیز ہے, میں خریدوں گا تو 50 میں خریدوں گا, تم خریدو گی تو 10 میں 20 میں. کیا تربیت دے رہے ہو؟ اسی طرح کی قوم ہے نا. پھر اب 77 سال کے بعد قائد نے کیا کہا تھا, ہمارا اسلامی سے شروع ہوتا ہے. خدا کی قسم میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اپنی ادھر کالونی میں انٹر ہوتے ہی نا, ہمارے مسجد ہے بڑی کیوٹ سی, ڈنگروں کی طرح نمازی نکلے ساری سڑک پہ پھیلے ہوئے. عطر میرے ساتھ تھا. میں نے کہا اندازہ لگا یہ ابھی قطاریں سیدھی کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں. سڑک پہ آتے ہی ہوں ڈنگر, ریوڑ, بلکہ ریوڑ بھی ڈسپلنڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بھیڑ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو واٹ از دس؟ دیکھو یہ عوام دشمن, میں کہتا ہوں نا, میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان کے سیاستدان کے اندر ہی کوئی نقص ہے, ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے, یا آتے ہی وہ ہیں جن کے اندر کوئی واردات ہوتی ہے. ادروائز میں بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ ایک کمفرٹیبل زندگی گزارے یار, کیا فضول کام ہے. میرے پاس تو اتنا مغز ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی آئین سازیاں تو قانون سازیاں کرتا پھروں, بھاگا جاؤں اسلام آباد. واٹ فار؟ اور میں نے تو پنجاب یونیورسٹی کا سینٹ کا, مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا یار جان چھوڑو, کون جا کے میٹنگیں اٹینڈ کرے گا. یہ ہزاروں کے حساب سے عبدالستار عیدی, یہ سارے عیدی ہیں, ملک بنانے آتے ہیں. وہ اکیلا آدمی سمبل بن گیا اس ملک میں. عبدالستار عیدی مرحوم وہ اس ملک میں سمبل ہے. یہ نئی عیدی بیٹھے ہوں بیڑا ہی غرق. کوئی ہے جو اس بات کا حساب لگائے؟ زیادہ نہیں, پچھلے 30 سال میں چلو کتنے لوگ ہیں جو باہر سیٹل ہوئے, ان کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہو, ان کے پاس باہر کروڑوں کی جائیدادیں کیسے آئیں؟ کروڑوں کی نہیں, آئی ایم سوری, معافی چاہتا ہوں, میری اوقات ہی ایسی ہے کہ میرے منہ سے وہ صحیح لفظ, اربوں ڈالروں کی جائیدادیں آتی کیسے ہیں؟ مجھے بتاؤ. کوئی بھی جینون نہیں ہے, خدا کی قسم, بالکل نہیں. دشمنی کا رشتہ ہے اسٹیٹ کا اپنے عوام کے ساتھ. ریاست ہوگی سوتیلی ماں کے جیسی. اعتزاز بھائی کو اس وقت بھی میری یہ بات اچھی نہیں لگی تھی, لیکن اب اتنے سال بیت گئے ہیں, سامنے دیکھو کیا کچھ آ رہا ہے. ہر جگہ بالکل قدم قدم یہی کچھ ہوتا ہے. چلو حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, بجلی صارفین سے 2 سال کے دوران ٹیلی ویژن فیس کی مد میں 18 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد وصول کیے گئے ہیں. اچھا, پہلی بات دیکھو, سادہ سمپل. پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ کوئی ہے اس ملک میں کوئی ادارہ جو کوئی سروے کرے؟ میرا خیال ہے 2-3% سے زیادہ لوگ پی ٹی وی, میں نے نہیں کبھی کسی کو دیکھتے دیکھا. ختم. حالانکہ یقین کرو, جیسے کہتے ہیں نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, آج بھی پاکستان کے سارے چینل اکٹھے کر لو, پی ٹی وی کے اس زمانے کی یہ گرد کو نہیں پہنچ سکتے. کیا خوبصورت بات. ان جیسے سیریلز, ان جیسے الف نون والا کوئی پروگرامز کو, سبحان اللہ یار. وہ ایک کیا کرتے تھے افتخار عارف صاحب, اور یہ کسوٹی تھا شاید. خوبصورتی تھی, توازن تھا, کریٹیوٹی تھی, انٹلیکٹ تھا. اب پی ٹی وی کون دیکھتا ہے؟ صدا ہے. کسی بندے سے کچھ اگلوانا ہو تو اس کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی وی چلا دو اور اسے کہو بیٹھ کے دیکھ, وہ بڑے سے بڑے جرم کا کنفیشن کر لے گا 2 دن میں. پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ لیکن نہیں, وہی جگہ ٹیکس. یہ پچھلے سوال والی بات ہے. دیکھو مجھے پی ٹی وی کے زوال پہ بہت دکھ ہے. زوال کو سمجھنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں. یہ جو کلیریکل سوچ ہے نا, وہ اس ملک کے گٹوں میں بیٹھ گئی. گھٹیا کلیریکل سوچ, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, پی ٹی وی تو سفید آتی ہے, جان چھڑاؤ
اور کمال کی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ کیے گئے پروپیگنڈے کا اثر زیرو ہے. سفید آتی ہے جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی پلا ہوا ہے, یہ بھی عوام کی بوٹیوں پہ پل رہا ہے. کون دیکھتا ہے پی ٹی وی؟ دیانتداری سے مجھے بتاؤ, اور اگر اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. نہیں, خربوں کے ان کے اثاثے ہوں گے. یہ اکیلا یہ جو پی ٹی وی لاہور. اچھا, دوسرا دکھ سنو, ہمارے بڑے بڑے عجیب ہیں. میں بہت زیادہ, اور اس کو مارا کس نے؟ میرٹ کی موت. آتا ہے وہ اپنی لام ڈوری لے کے گھس جاتا ہے, یا گھسوا دیتے ہیں, یا فلانا ہے ٹمکانا, بڑے بڑے پیکج دے دیتے ہیں. نواز نے کچھ اس طرح کی صورت حال ہے. 4 بجو بہ جان گے, یا فلانا ہوئے گا, ٹمکانا ہوئے گا, کچھ بھی نہیں. اس نے برباد کیا. ادروائز پی ٹی وی کو کیا, اس وقت بھی حکومتوں کے انٹرسٹ ہوتے تھے, وہ ہلکی پھلکی ڈنڈی مار دیں. انہوں نے تو ننگے ہو کے سارا کام اس کا بیڑا گرک کر دیا. دیکھو لاہور شہر میں ثقافتی مراکز تھے زندہ, خوبصورت. کیسے؟ ریڈیو پاکستان, سبحان اللہ. میں وہ دن یاد کرتا ہوں. ادھر ڈاکٹر انور سجاد بیٹھے ہیں, ادھر وہ اپنا امانت علی سنگر تھے, وہ ادھر بیٹھے ہیں, عظیم ہاشمی بیٹھا ہے, فلانا بیٹھا ہے, منڈلیاں چل رہی ہیں, لان میں بیٹھے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں. نسرین انجم بھٹی جیسی, اور جمیل ملک تھے, حمید اجمی بہت مشہور ناول نگار ان کے شوہر تھے, عتیق اللہ شیخ تھا, اللہ بخشے, سبحان اللہ, ثروت عتیق کے میاں, بہت پیارا دوست میرا. اتنے کریٹو, اتنے خوبصورت. قاسمی صاحب آ رہے ہیں, احسان دانش صاحب جا رہے ہیں, فلانا دنیا ہی اور تھی. اب ریڈیو پاکستان لاہور, میں چونکہ نوسٹیلجیا کا مریض ہوں, میں ماضی پرست آدمی ہوں. نگار زری ملک ہوتی تھی, سکھ دیکھنے آتے تھے, وہ پنجابی دربار پروگرام کرتی تھی. ریڈیو کیا تھا؟ تعلیم گاہ, درس گاہ. ایسا خوبصورت آدمی, منو بھائی آ رہا ہے, ادھر انتظار حسین. اب وہ ایک کھنڈر ہے. اچھا, آگے چلو, پی ٹی وی سے آگے, آپ ریڈیو سے آگے نکلتے تھے تو پی ٹی وی تھا. سبحان اللہ, یاور حیات ہے, نصرت ٹھاکر ہے, وہ ایم این ایچ ہے, شہزاد. کمال یار, کیسے کیسے پروڈیوسرز. یہ وہ ایک خاص طرح کا ماحول, ایک خاص طرح کی علمیت. سرمد صاحبائی اسکرپٹ ایڈیٹر ہے, اندازہ لگاؤ. آرٹسٹ کا سوچو, وہ شکلیں گم ہو گئیں. وہ بھی مطلب وہ اس کے ساتھ وہی ہوا جو یہ شیر افضل مروت نے پروگرام کے بارے میں کہا تھا نا, پی ٹی وی ریڈیو پاکستان, یہ 2 فارغ ہوئے. آگے چلو, الحمرا تھا, میں بھول ہی نہیں سکتا. ایسے ایسے خوبصورت اور عالی شان لوگ, کریٹیوٹی, تخلیق ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈرامے ہو رہے ہیں. اچھا, ختم. اس کے بعد چلو آگے, پاک ٹی ہاؤس, وہ ویرانہ بھی نہیں ہے. کیسی اس شہر کی خوبصورت شہر ہے. بابا ظہیر کشمیری بیٹھا ہے, ایک قاسمی صاحب بیٹھے ہیں, احسان دانش صاحب بیٹھے ہیں, وہ ناصر کاظمی صاحب بیٹھے ہیں, منیر نیازی صاحب بیٹھے ہیں. وہ سبحان اللہ, کیسے چھوٹی سی جگہ, معمولی جگہ, اس پہ آدمی قربان کرتے 70 7 سٹار ہوٹلز کو, جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اب تاریخ کا حصہ ہے, وہ اجڑا ہوا ہے. وہاں پتہ نہیں کہ لونڈے لپاٹے سے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں. اچھا, اس کے بعد چلو فلم سٹوڈیوز کی طرف, شاہ نور, بھاری ایونیو, اور اس کے بعد شباب. مر گیا سارا کچھ. یہ سمبولک بات ہے. یہ جڑے بڑے سیانے نے نا, انہوں نے گل سمجھ نہیں آنی. یہ جو میں نوحہ پڑھ رہا ہوں نا, ان میں سے میرا تو کسی کے ساتھ کوئی مفاد نہیں تھا, کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا, لیکن ریگولر وزٹر سے چونکہ سیکھنے کا شوق تھا. ایک بندہ ایسا تھا کہ بندہ آدھا گھنٹہ بیٹھتا تھا تو 50 کتابوں پہ بھاری گفتگو سن کے اٹھتا تھا وہاں سے. نسرین انجم بھٹی تھی جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے بعد لکھا تھا, واہ, اسلام آباد کے کوفے سے میں سندھ مدینے آئی ہوں. بیگم نصرت بھٹو کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ان کی نظم تھی. تو سارا شائستہ حبیب تھی, ان کی شادی ہوئی. پھر ہمارے ایک دوست سے فخر زمان, سینیٹر بھی رہے, یہ وہ وغیرہ.
वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, अब हैं नहीं हैं, मेरा रब्ता नहीं उनके साथ बड़ी देर से। तो सारे खूबसूरत मराकज जो थे हुस्न के, तख्लीक के, खूबसूरती के, सारे उजड़ गए। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? आगे चलो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।